महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के तौर पर। तहरीक इंसाफ से ऐसा कोई लीडर नहीं था जिसे अपोजिशन लीडर बना दिया जाता। अचकज़ई साहब कोई पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़के नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शख्स भी थोड़ा बोलता है तो वो पकड़ लिया जाएगा, उनको सजाएं दे दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन नहायत तेजी से उनको नाअहल कर देगा। अलीमा खान साहिबा ये कह रही थी आज के चीफ जस्टिस साहब हमारी बात सुन लें, लेकिन वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अब वो कह रही हैं कि हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएं। आलमी अदालत इंसाफ है और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वहाँ पे इस तरह के मुकदमात उठा तो देते हैं लेकिन उनके बहुत ज़्यादा असरात नहीं। आलमी अदालत इंसाफ उस वक्त काम करती है जब एक ख़ास तरह का आलमी सियासी माहौल भी हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इमरान खान ने जेल से कुछ अहम फैसले जारी किए हैं। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उन्होंने नामजद किया है। इसके अलावा सेनेट में आज़म सवाती होंगे, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए पार्टी को हिदायत जारी की हैं कि सियासी कमेटी 5 नाम इस हवाले से दे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ खान साहब का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने जेल की सख्तियों के हवाले से भी बताया और ये भी बताया कि वो अब भी डट कर खड़े हैं। बहनों ने कल मुलाकात की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि हमने अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश की लेकिन चीफ जस्टिस साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और अब हम आलमी अदालत में जा रहे हैं। इसके अलावा नए सूबों के हवाले से मामला आगे से आगे ही बढ़ता चला जा रहा है और नए सूबों की हिमायत में अब 2 मीडिया मालिकान भी मैदान में आ चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर डिटेल से हम बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के तौर पर, इस पे ये तनकीद सामने आ रही है कि क्या पार्टी इतनी ज़बूहाली का शिकार हो गई है कि पार्टी में कोई बंदा नहीं था, यानी तहरीक इंसाफ से ऐसा कोई लीडर नहीं था जिसे अपोजिशन लीडर बना दिया जाता। महमूद खान अचकज़ई साहब को क्यों नामजद किया खान साहब ने? एक तो ये है कि जब पॉलिटिकली इस तरह की बात की जाती है, यानी जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान ने नामजद कर दिया है, तो जो उनके इत्तेहादी हैं वो अचकज़ई साहब कोई पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़के नहीं आए हुए, वो उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अब वो उस तहरीक में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है तो इस वजह से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि अपोजिशन में रहते हुए इस फलां शख्स को या अपने किसी इत्तेहादी को आगे लाना है तो ये एक यूजुअल बात होती है, एक गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा। और इसमें एक इसका जो देखने इस पे एतराज़ात अपनी जगह है लेकिन इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है जिसको पॉलिटिकली समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का ताल्लुक अक्रॉस द आइल सब लोगों से, वो नवाज शरीफ साहब के भी इत्तेहादी रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी बात कर सकते हैं, उनके हवाले से वो जब बात करेंगे तो वो पीटीआई के इत्तेहादी तो हैं लेकिन वो बात भी एक ख़ास हद और कैद के अंदर रह के हुदूद के बीच में रह के बात करेंगे। दूसरा ये है कि जब वो होंगे सामने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे तो जो बार बार स्पीकर का ब्लफ है, जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात करें, तो अब तो महमूद खान अचकज़ई हैं जिन्हें वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो महमूद खान अचकज़ई से तो बातचीत हो सकती है, ठीक है ना, किसी दूसरे से शायद करना मुश्किल हो। इसी तरह वह जो बिल्कुल उनके बराबर की कुर्सी पे बैठे होंगे वज़ीर आज़म साहब का और महमूद खान अचकज़ई साहब का एक सियासी ताल्लुक तो फ़िलहाल नहीं है लेकिन सियासी ताल्लुक माजी में रहा है और ज़ाती ताल्लुक भी है जी। अच्छा, अब इस सूरत हाल में आप ज़रा देखें ना कि एक मामला तय करने के लिए या कम से कम वो जो सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की बात हुकूमत करती है तो उसका ब्लफ भी कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप पीटीआई के लोगों से तो नहीं बात कर सकते ना, तो फिर आप महमूद खान अचकज़ई से बात करके देखिए। यानी ये खान साहब ने बड़ा सोच समझ के एक रास्ता निकलता है ना पॉलिटिकल, तो लिहाजा उन्होंने एक सियासी रास्ता भी दे दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शख्स भी थोड़ा बोलता है खा वो असम्बली में बोलेगा या वो खड़े होके और कोई उसके पास ओहदा होगा और उस फोरम पे वो बात करेगा तो वो पकड़ लिया जाएगा। उसका अंजाम वही होगा जो उमर अयूब साहब का हुआ, जो अहमद खान बच्चर साहब का हुआ और शिबली फराज साहब का हुआ।
ان کو سزائیں دے دی جائیں گی اور الیکشن کمیشن نہایت تیزی سے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو نااہل کر دے گا. حالانکہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا، لیکن اب جو چھوٹی کورٹس کے فیصلے پہ دھڑا دھڑ عمل درآمد کر رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین کی بڑی پابندی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب اس طرح کا آپ کو اس طرح کا ماحول سامنے آپ کے ہو تو آپ اس میں سیاسی راستہ نکالتے ہیں، اور سیاسی راستے میں ایک اہم پڑاؤ بقا کا بھی ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کو، اپنے لوگوں کو بچا کے بھی رکھنا ہے. تو ان لوگوں کو بچایا بھی ہے عمران خان صاحب نے. اگر آپ ذرا تصور کریں کہ عامر ڈوگر صاحب بن جاتے لیڈر دی اپوزیشن تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے انہیں تقریریں کرنا پڑتی، ان کے اوپر بھی مقدمے بنے ہوئے ہیں، کسی ایک مقدمے میں انہیں بھی دھانس دیا جاتا. تو لہٰذا یہ صورتحال، ایک تو انہوں نے سیاسی راستہ دیا ہے اور دوسرا اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، انہوں نے ریسنٹلی آل پارٹیز کانفرنس کی تھی. آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے کچھ مطالبات، یا آپ یوں صحیح کہیے کہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا وہ پیش کیا تھا. اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے بہت کلوز ٹو ہارٹ ہیں. مثلاً اس میں آپریشنز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار ہے، دہشت گردی کی مذمت ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے ہیں. پیکا کی، اس میں پیکا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب پیکا تو ختم کریں. دستور کی جو عملداری ہے، اس کے علاوہ عدلیہ کی خود مختاری ہے، اس کی بحالی کی بات کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سے ان کے وہ یہ بات کر بھی سکتے ہیں. اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، ان کو پاکستان کے قومی دھارے میں لانا چاہیے. اور بلوچستان میں خیبر یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ یعنی محمود خان اچکزئی کو، جب آپ ایک پاکستان تحریک انصاف جیسی سب سے بڑی پارٹی انہیں اسمبلی میں اپنی نمائندگی کے لیے مقرر کرتی ہے، تو آپ ذرا دیکھیے کہ بلوچستان کے اندر کیا پیغام جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو قدم ہے، اس پہ اعتراضات تو ہوتے رہیں گے، اور ابھی آپ دیکھیے گا کچھ دنوں میں زیادہ اعتراضات حکومت کی طرف سے آئیں گے. وہ بار بار اس مسئلے کو اچھالیں گے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ محمود خان اچکزئی کو اب آگے کر دیا ہے. اب تو وہ جو بار بار ہم کہتے تھے کہ جی مذاکرات، تو اچکزئی صاحب تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں اچھا آؤ بیٹھ جاؤ. ہاں، لیکن حبیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک سیاسی راستہ دے دیا، لیکن اگر ہم آسمانوں کی بات کریں تو وہاں سے جو سیاسی راستہ ہے وہ تو سچے دل سے معافی ہے. دیکھیے جو وہ والی بات ہے نا، وہ تو آپ سمجھیے کہ جب آپ وہ بات جو ہو گئی، یعنی فیلڈ مارشل صاحب سے جو منصوبات سہیل وڑائی صاحب نے کی ہے، آپ اس کو دیکھنے کے بھی مختلف انداز ہیں. ایک ہے سیاسی انداز اور ایک ہے اس کی لفظی تفہیم. لفظی تفہیم کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یس، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے نا، معافی مانگیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ ذرا اس کو سیاسی انداز میں دیکھیں. اچھا، آپ اس کو ایک بگننگ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. جو بگننگ آف تھنگز ہوتی ہیں، بگننگز آف ٹاکس ہوتی ہیں نا، وہ پتہ کیا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اپنی پوزیشن سٹیٹ کی جاتی ہے، اپنی پوزیشن کا بیان دیا جاتا ہے. اچھا، کہ جناب یہ تو ہے، یہ میں چاہتا ہوں، اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں. اور پھر دوسری طرف سے آتا ہے کہ اس سے کم پہ تو میں راضی نہیں ہوں. بارگیننگ بعد میں سٹارٹ. اچھا، وہ اگلی باتیں پھر بعد میں شروع ہوتی ہیں. اچھا، دیکھیے جو یہ فقرہ ہے نا کہ سچے دل سے معافی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ آف دا پوزیشن. میں سیاسی انداز میں بات کروں اور اس پہ کسی کو برا نہ لگے پلیز. میں خالصاً سیاسی انداز میں بات کروں کہ یہ ہے اسٹیٹمنٹ آف پوزیشن. ٹھیک ہے، معافی کسی صورت نہیں مانگی جائے گی. یہ دوسری اسٹیٹمنٹ آف پوزیشن. ٹھیک ہے نا. دونوں آپ کو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، 180 ڈگری پہ. ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب. یہی صورتحال ہے نا. لیکن جب بات کہیں شروع ہوتی ہے تو دراصل اسٹیٹمنٹ آف پوزیشن ایک قدم آگے بڑھنے کا نام ہے.
بڑے خوش فہم ہے ویسے. میں خوش فہمی کی بات نہیں کر رہا, میں ریالٹی کی بات کروں. دیکھیے ہم ریالٹی مطلب میں بھی ابھی اگر چلے ہو سکتا ہے میرا اتنا نہیں, میں تو دیکھیں میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز شروع ہوگی, میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ آف پوزیشن جب ہو جاتی ہے, جب جیسے عدالتی نظام میں سب سے پہلے ایشوز فریم کیے جاتے ہیں کہ کن پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب ان پہ اب ایشوز فریم کرنے پہ سب پارٹیاں اس بات پہ اگری ہو جاتی ہیں, دونوں پارٹیاں, کہ ایشوز, ہاں جی یہ ایشوز ہیں, عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ان ایشوز پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, مثلاً میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, میری بات واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ قلم آپ کا تھا, یہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قلم میرا ہے, میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. آپ چلی گئی عدالت یا ہمارے درمیان کو فیصلہ کرنے کے لیے, ہم نے کسی بندے کو بٹھا لیا, وہ کہے گا یار جھگڑا کس بات کا ہے. سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا نا, اچھا ہم اس قلم کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر بندوق تانے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو سب کچھ تہس نہس کر دوں گا, آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ میں تہس نہس کر دوں گی. اچھا لڑ رہے ہیں, اب بندہ آتا ہے, بھائی لڑائی کس بات پہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی قلم پہ لڑائی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ چلو اب باقی چیزیں ختم کرتے ہیں, سیز فائر کرو, اس قلم پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. صحیح. کہ یہ کس کا ہے. اچھا آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے, میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا, ڈسپیوٹ ہوگا, اپنے گواہ پیش کریں گے, الٹیمیٹلی بات چلتی جائے گی. ٹھیک ہے, اور کسی ایک نتیجے پہ ایمیکیبلی پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, اور عین ممکن ہے ہم دونوں آپس میں طے کر لیں کہ چھوڑیں جی اب کافی لمبا ہو گیا یہ قلم, آپ کہیں کہ چلو ابھی صاحب آپ ہی رکھ لیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں, جب آپ اسٹیٹمنٹ آف پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آپ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن حبیب صاحب اب وہ نکلے یا نہ نکلے وہ ایک الگ بات. آپ کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو مثال دی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب یہاں پہ معاملہ ہے سسٹم کی ریکیلیبریشن کا. اچھا اب جہاں اب یہ اتنا کوئی آسان میٹر, وہ قلم نہیں ہے کہ اس پہ کوئی پیچھے ہٹ جائے اور کوئی آگے بڑھ جائے. جو ریکیلیبریشن ہے نا اس بات, وہ ایک دن یا ایک نشست میں نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. ہاں وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اور وہ پروسیس اپنی ایک خاص رفتار سے چلتا ہے, اور وہ جب جسے کہتے ہیں نا وہ جو ریکیلیبریشن کے آخری نتائج یا حتمی نتائج وہاں تک پہنچتے وہ بڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے کہیں سے, لیکن اہم بات ہے کہیں سے شروع ہونا ہے. تو خیر میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم ناٹ سیئنگ, آپ یہ بالکل نہ سمجھے میری بات سے کہ یہ ہو گیا ہے. میں آپ کو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ آف پوزیشنز آ گئیں. ٹھیک ہے نا, آپ مشرق کی بات کریں, میں مغرب کی بات کروں, ٹھیک ہے, اگریڈ, اپنی اپنی پوزیشن تو آ گئی نا. ہاں یہ ایک قدم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح سمجھیں. چل لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اس میں. اچھا پاکستان تحریک انصاف, خاص طور پہ خان صاحب کی بہنیں, ہر ممکن کوشش وہ کر رہی ہیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے, اور آج کل تو بیچاری اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں, عدالتوں میں بھی جا رہی ہیں, ہر جگہ پر جا رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں آج کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ چیف جسٹس صاحب ہماری بات سن لیں, لیکن وہ بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی ضمانت کے کیس میں پروسیکیوٹر کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے معاملات آگے نہیں چل سکے. ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے سسٹم کا ہی پیٹ خراب ہے, صرف ان کا پیٹ خراب نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے. دیکھیے یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں, وہاں پہ اس طرح کے مقدمات یس معاملات کو اٹھا تو دیتے ہیں, ان کو ایک خاص طرح کی میڈیا ہائپ تو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بہت زیادہ اثرات نہیں ہوتے. اچھا. اور عالمی عدالت انصاف اس وقت کام کرتی ہے جب ایک خاص طرح کا عالمی سیاسی ماحول بھی ہو. جب وہ عالمی سیاسی ماحول بن جاتا ہے تو پھر عدالت انصاف کام کرتی ہے. عالمی عدالت انصاف وہ اس طرح نہیں کرتی, لیکن یہ ایک پولیٹیکل موو ہوتی ہے, یہ قانونی موو نہیں ہوتی موسٹ آف دا کیسز. جو تو یہ ایک پولیٹیکل موو ہے, تو کہ جی ہم وہاں جائیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھی تو ان کے ساتھ جب اس طرح کے سلوک اس سے تو بہت ہی کم ہو رہا تھا, تو وہ
بھی انٹرنیشنلی اداروں کو ان سے رابطے میں رہا کرتی تھی اور ان سے بات کیا کرتی تھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست کی. لیکن جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا مسئلہ آہستہ آہستہ ان کی قید کا مسئلہ انٹرنیشنلائز تو ہو رہا ہے, وہ تو ہوتا چلا جائے گا. تو پھر کیا اس کا بھی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیے اب عمران خان صاحب کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے. پہلے میں نے کہا تھا ہوتا چلا جائے گا, اب یہ ہو رہا ہے. اور یہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنلائز ہوتا چلا جائے گا, ہوتا چلا جائے گا. یہ آپ خاص طور پر اگر یہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات معاملات جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے بہت عجیب و غریب طریقے سے جڑے ہوتے ہیں. یہ اگر روس کا جو یوکرین کے اوپر ایک ایمیکیبل سولوشن یا کوئی قابل قبول سولوشن نکالنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے گا حالات میں پھر کیسے تبدیلیاں آتی. اچھا جی چلیں, یہ اگرچہ وہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے والی کہانی ہے, لیکن پولیٹیکلی ایسا پاسبل ہوتا ہے. پولیٹکس میں کہتے ہیں کہ پولیٹکس از لائک اے واٹر بیڈ. آپ اس کو جس سائڈ سے دباتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس دباؤ کا اثر کہاں پہ نکلے گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نئے صوبوں کا معاملہ حبیب صاحب آپ نے کل بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہاں کون سا صوبہ بن سکتا ہے. پھر کوئی کہہ رہا ہے 12 صوبے, کوئی کہہ رہا ہے 18 صوبے, کوئی کہہ رہا ہے 32 صوبے. اب 2 میڈیا مالکان بھی میدان میں آ گئے ہیں, میاں عامر محمود صاحب, چودھری عبدالرحمان صاحب. اور میاں عامر محمود صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دینا چاہیے. دیکھیے میاں عامر صاحب ہوں یا عبدالرحمان صاحب ہوں, ان دونوں کی بڑی خدمات ہیں. دونوں نے پاکستان کے اندر ایک, دیکھیے اختلاف اتفاق اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن دونوں کا جو یعنی ان کی اچیومنٹس ہیں وہ بہت ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نسلی طور پہ اتنے پیسے لے کے آئے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر رہ کے ماشاءاللہ اپنے آپ کو منوایا بھی, یونیورسٹیز کالجز کا نیٹ ورک بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کیا کہ میڈیا میں بھی آ گئے. اب چودھری عبدالرحمان صاحب نیو ٹی وی اور نئی بات کو اون کرتے ہیں, اور میاں عامر صاحب جو دنیا ٹی وی اور دنیا اخبار کو اون کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپیریئر جی ادھر ایک طرف سپیریئر ہے نیو کے طرف, اور ادھر پنجاب گروپ یو سی پی ہے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. یہ بہت ہی عمدہ اور حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان کے ایسے لوگ جنہوں نے پورے پاکستان کے سسٹم کے اندر رہ کے کامیابیاں حاصل کی ہوں وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں. اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ سے اتفاق بھی کیا جائے. میاں عامر صاحب کے بارے میں یہ بات میں فور شور کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو صوبوں کی بات ہے وہ آج سے نہیں کر رہے, وہ 2013 سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس ہمیشہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے ہونے چاہیے اور پاکستان کے ہر ڈویژن کو ایک صوبہ ہونا چاہیے. وہ بلدیاتی نظام کی بھی بات کر رہے ہیں. اور وہ ساتھ کہتے ہیں بلدیاتی نظام. دیکھیے پاکستان کے اندر اب یہ ہے کہ اس کو کرنا کیسے. چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں, تو کرنا کیسے. کرنا اس طرح ہوگا کہ آپ کو صوبائی اسمبلی سے پہلے منظور کروانی ہوگی قرارداد, اور اس کے بعد وہ پھر اسمبلی میں, پھر قومی اسمبلی میں جائے گی, اور پھر صدر کے پاس جائے گی. اب پھر اس کے اندر کمیشن ہوگا, پھر بہت ساری چیزیں کہ ایک صوبے کو جب آپ نے نکالنا ہے, ایک صوبے کے اندر سے دوسرا صوبہ بنانا ہے, تو وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی, NFC کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوگا. اب ذرا آ جائے صوبے یہ کیوں ناقابل عمل ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نام کا کوئی ملک 14 اگست 1947 سے پہلے موجود نہیں تھا. 15 اگست 1947 سے ٹو بی ایگزیکٹ. جی پاکستان وجود میں آیا ہے اس کی جو قانونی ڈاکومنٹ ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے جو برطانوی پارلیمنٹ نے انڈیا کی اندر 2 ملک بنائے ڈومینین سٹیٹس دے کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ آزاد ملک ہیں, اور آپ کی جو اسمبلیاں 1946 کے الیکشن میں بنی ہیں, اب ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ اپنے لیے دستور بنا لیں. ٹھیک ہے. ایک ڈاکومنٹ وہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا ڈاکومنٹ پاکستان کے اندر وہ 5 ڈاکومنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ جو پاکستان کو بناتے ہیں. ان میں ایک ہے سندھ اسمبلی کی قرارداد, اس میں ایک ہے تقسیم شدہ پنجاب کی اسمبلی کی قرارداد, ٹھیک ہے, اس میں ہے بلوچستان کی میونسپلٹی کی منظور کردہ قرارداد, اور پھر اس میں خیبر پختونخوا کا ریفرینڈم ہے, اور اس میں خان آف کلات کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا ڈاکومنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اور چھٹا اگر آپ اس کو چاہیں تو وہ پھر بہاولپور کا ڈاکومنٹ ہے, جو اب پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو ساری ضم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ جیسے خیرپور بھی ایک ریاست تھی سندھ میں, اس کے بعد یہ جو بہاولپور ہے یہ ایک ریاست تھی, ایک چھوٹی سی کے نام سے ریاست تھی. یہ ساری ریاستیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. ٹھیک ہے. ریاست قلات نے, اس قلات کے نیچے بھی پھر دو لسبیلا ایک الگ ریاست تھی, تو لسبیلا والوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. تو یہ پاکستان کے بیسک ڈاکومنٹس ہیں. پاکستان میں اس وقت جتنے علاقے ہیں, اچھا پھر اس میں اگین ہے, اس پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. اب گلگت بلتستان والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود آزاد کرایا تھا, پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی گلگت بلتستان میں نہیں کی گئی تھی. ہم نے اپنے طور پہ مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر کے خود کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پہ ہمارا الگ صوبہ ہونا چاہیے. تو ایک ان کا استحقاق ہے. دوسرا علاقہ جو اس کے بعد آتا ہے پاکستان کے اندر وہ ہے آزاد کشمیر کا. آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کی طرف سے کچھ باقاعدہ فوج نے اور کچھ پاکستان کے مجاہدین نے اس کو, اور کچھ کشمیری مجاہدین نے اس کو شامل کیا تھا پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس طرح پھر جرگے ہوئے تھے جو جنہیں پہلے فاٹا کہا جاتا تھا, اس سے پہلے آزاد علاقہ ہوتا تھا, تو ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی. یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں. یہ جتنے علاقوں کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے کسی ایک علاقے کا نام پاکستان نہیں تھا کہ وہ پھیلا. جب یہ سارے علاقے انہوں نے آپس میں منظوری دے کے ایک وفاق بنایا, جس طرح کے امریکہ کا وفاق بنا. امریکہ میں بھی ریاستوں نے وفاق بنایا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نامی کوئی ملک موجود ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ کام کیا تو اب یہ صوبے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس میں کوئی علاقہ شامل کر دے اور چاہے تو اس میں سے کوئی علاقہ نکال دے. یہ اسی وجہ سے وفاق یہ نہیں کر سکتا. دوسری بات اس میں جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے, یہ جو صوبوں, یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو چھوٹے صوبے ہیں نا, یہ چھوٹے صوبے منظور نہیں ہے کسی کو, نہ ان سے گورننس بہتر ہونی ہے. یہ دراصل آسمانوں کا ایک خیال ہے کہ چھوٹے صوبوں کی وجہ سے مرکز مضبوط ہو جائے گا. اچھا, ان کا ٹارگٹ مضبوط مرکز ہے. ہاں, صوبوں کو کمزور کرنا اور مرکز کو مضبوط. جو ہدف ہے وہ صوبے اور گورننس بہتر بنانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ محض جوڑ دیا گیا ہے. یہ لوہے کا وہ ٹکڑا ہے جس کے گرد کریم لگا کر اور اس کے اوپر ایک چیری رکھ کے اس کو پیسٹری کی شکل دی گئی ہے. اس کو کھائیں گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ٹام اینڈ جیری میں آپ نے دیکھا نا, وہ کارٹون میں وہ اس طرح کی خوبصورت سی ایک مٹھائی لوہے کی بنا کے اس کو کھلاتا اور پھر مقناطیس سے پھر کھینچتے اس کو. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بالکل ایک کارٹون ٹائپ سچویشن ہے. یہ ایک بیٹ ہے. میاں عامر صاحب اور عبد الرحمان صاحب بڑے لوگ ہیں, لیکن ان کی اس رائے سے میرے لیے اتفاق کرنا مشکل ہے. میں ابھی تک ان کی رائے پہ متفق نہیں ہوں, کیونکہ جو دلائل ہیں ان کے میں ان کو اس طرح نہیں دیکھتا. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ حل ہوگا ضلعی نظام سے. اور پاکستان کے اندر ہر آمر نے تباہی پھیری ہے ڈکٹیٹرشپ. لیکن ایک چیز ہمیں اس سے ایک چیز ہاتھ آئی ہے, بلدیاتی نظام. وہ بلدیاتی نظام. وہ ضلعی سسٹم لے کے آئیں, اور جس طرح کا اوریجنل سسٹم تھا کہ یعنی میئر اور سب لوگ اس سے بالکل براہ راست منتخب ہو کے آئیں گے عوام کے مینڈیٹ سے. آپ یہ کر لیں, پاکستان کے سیاسی مسائل بھی حل ہو جائیں گے, پاکستان کے انتظامی مسائل بھی حل ہو جائیں گے, اور پاکستان کے جو پالیسی کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اچھا حبیب صاحب, بھلے صوبے بننا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, بھلے ہی صوبے بننے سے وفاق مضبوط ہوگا, صوبے کمزور ہو جائیں گے, گورننس بہتر نہیں ہوگی, لیکن مجھے ایک بات جو اچھی لگ رہی ہے وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ ڈبیٹ تو ہو رہی ہے نا اس چیز پہ, اور بعض اوقات ڈبیٹ سے ہی آپ کو کوئی نیا حل بھی مل جاتا ہے. چلے عظما, یہ جو حل ہے نا یہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ ابھی
چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور اس کو اپنے سارے مسائل لکھ دیں, وہ آپ کو جو جواب دے گا نا وہ وہی جواب ہے جو پاکستان میں 1947 سے لے کے آج تک دیا جا رہا ہے, اور دنیا کے سارے ماہرین سیاسیات وہ یہی جواب دے رہے ہیں. اور وہ جواب کیا ہے؟ الیکشن فری اینڈ فیئر کرا دیں, بس چیٹ جی پی ٹی عدالت کو خود مختار رہنے دیں, اور انتظامیہ نچلی ترین سطح پر لے جائیں. چیٹ جی پی ٹی کی قسمت اچھی ہے کہ وہ اٹھایا نہیں جا سکتا, اب تک اٹھایا جا چکا. بالکل ایسے, کبھی کبھی تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ہی چیٹ جی پی ٹی ہوتا. اچھا حبیب صاحب, ایک اور بڑا یا گروک ہوتا. ہاں اچھا, ایک اور بڑا حبیب صاحب معاملہ چل رہا ہے, یہ میری نظر سے گزرا ہے اور آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ سوڈان کے ساتھ پاکستان کا کوئی اسلحے کا معاہدہ ہوا ہے, اور اس کو جو میڈیا فورمز رپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے نہیں ہیں. دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ $1.5 ارب کا معاہدہ سوڈان کے ساتھ, اور ایسے ملک کے ساتھ جہاں پہ اس وقت سول وار ہے. اور آپ کو پتہ سوڈان کی سول وار کیا ہے؟ سوڈان کی سول وار یہ نہیں ہے کہ لوگ حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہاں پہ فوج کے خلاف لڑ رہی ہے, یعنی خود فوج تقسیم ہو گئی ہے اور وہ ایک فوج دوسری فوج کے خلاف لڑ رہی ہے. اور جو اس وقت خرطوم پہ فوج ہے, جو ان کی پہلے ملٹری ہوا کرتی تھی, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ $1.5 ارب کا اسلحہ وہ پاکستان سے خریدنے والے ہیں. اچھا یہ اس میں بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہم سے ڈرونز بھی لے رہے ہیں. اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے, اس میں ایک خبر میں کہا گیا جی MiG-21 کا انجن بھی وہ لے رہے ہیں. اور بھائی MiG-21 کا انجن ہمارے پاس کہاں, وہ تو انڈیا کے پاس ہے. ویسے MiG-21 اور MiG-21 کا انجن اگر چلے ہم ٹھیک کر سکتے تو ہم تو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس MiG تیار ہی نہیں. وہ اگر کر بھی سکتے, ہم نے گرایا ضرور تھا, ہاں اتنا پتا ہے ہمیں, گرانے کا پتا ہے, بنانے کا ہمیں نہیں پتا اس تیاری کا. تو وہی اگر وہ تھا تو کیا ہم انڈیا سے یا روس سے لے کے دیں گے؟ اچھا اسے ٹھیک کروائیں گے. نمبر 2 ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہم انڈیا سے لے کے دے سکتے ہیں. نمبر 2 کچھ جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے وہ چائنیز ہے, تو کیا پاکستان کمیشن ایجنٹی کرے گا کہ چائنیز کا لے کے وہ دے گا وہاں پہ؟ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو دونوں فیکشن ہے, ایک فیکشن یہ الزام وہ کہتا ہے کہ جناب جو ساؤتھ سوڈان والے ہیں, اب ایک کا علاقہ ساؤتھ ہے اور ایک کا علاقہ نارتھ ہے, یعنی جو خرطوم وغیرہ. جو نارتھ والے ہیں جو خرطوم میں ہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے سعودی عرب کی, اور جو ساؤتھ والے ہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے مبینہ طور پہ UAE کی. تو اب اگر پاکستان اس میں گھستا ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں ملکوں میں سے کوئی ایک ناراض ہوگا, اور ہم تو کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. ہم تو نہیں کر سکتے. اچھا اس سے پھر آگے آئے, جب آگے آتے ہیں تو بھائی آپ دیکھیں کہ سول وار والی ملک کو ہتھیار دینا ایک الگ بات ہے, اور کسی ملک کو نارملی جس کو ہتھیار دینا ہے وہ دوسری بات ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہم بہت سارے ملکوں کو ہتھیار دے سکتے ہیں, بہت سارے ملک, لیکن جہاں پہ سول وار ہو رہی ہو وہاں پہ ہمیں کوشش رہنا. اور وہاں پہ امریکہ نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی, تو امریکی پابندیوں کی صورت میں ہم انہیں ہتھیار بیچیں گے تو اس کا انجام. اور آج حالانکہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بلندیوں کی نئی جہت کو چھو رہے ہیں اس وقت فیلڈ مارشل کی. اچھا پھر اس میں اگلی بات یہ ہے کہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو 2-3 ہتھیار تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو یہی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لسٹ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ اچھا اس کے بعد جو خبر کہاں سے آئی, کیوں یہ پروپیگنڈا پھر کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے انڈیا ہے, کیونکہ دا پرنٹ بڑی ایک معتبر ویب سائٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں, میں اس کو دیکھتا بھی رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں جب کبھی کھل جاتی ہے پاکستان میں تو وہ ایک معتبر ویب سائٹ سمجھی جاتی ہے. اس کے اوپر یہ ہے. اچھا پالکی شرما کا جو یوٹیوب کے اوپر ہے فرسٹ پوسٹ, اس کے اوپر بھی پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈین ڈیزائن کے تحت یہ خبر چلائی گئی ہے, پاکستان کے اندر یہ خبر, ورنہ اگر ہوتی تو پاکستان کے اندر یہ سارے ایک دم سامنے آ جاتا. ہاں اب کچھ ہمارے وہ جو ہوتے ہیں نا وفادار
شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار، کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کو خام خواہ اچھال رہے ہیں. یہ خبر بڑی نازک ہے، اس میں اسی وقت بات کرنی چاہیے جب تک ہمارے پاس آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی. اور میرے خیال سے دفتر خارجہ کو اس پہ آفیشیل سٹیٹمنٹ فوری طور پہ جاری کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.